बहनें और बेटियां, आज का ये अजीम शान इज्तिमा जामिया अरबिया सादिया खानका सिराजिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में ख़त्म बुखारी की तकमील के हवाले से इज्तिमा निकात पजीर है। हम सब के मखदूम, सब के मोहसिन हज़रत अक़दस हज़रत ख्वाजा खलील अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया इस इज्तिमा की सिदारत और सरपरस्ती फरमा रहे हैं, बल्कि वो हम सब के मेज़बान हैं। कायद मिल्लत इस्लामिया मुफक्किर इस्लाम कायद इब्न कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातहुमुल आलिया स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनकी आमद तक कुछ बातें जो अल्लाह दिल में डालेगा आपसे अर्ज़ करता हूँ। दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं और इनसे दीन की बहार है और ये हमारे अकाबिर की मेहनत का नतीजा है। आप बर्रे सगीर से बाहर निकल जाएं तो इस तरह से दीनी इदारे आपको नहीं मिलेंगे, ये तरतीब आपको नहीं नज़र आएगी, ये चेहरों पर दाढ़ी, ये सर पे पगड़ी, ये कुरान सुन्नत की तालीम का अंदाज इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। ये दर हकीकत असहाब सुफ़ा की वो उस मेहनत का तसलसल है जो आज जामिया अरबिया सादिया तक चला आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम को उस चबूतरे में बिठाकर जो तालीम दी थी वही अंदाज अभी तक तालीम का है। मैं कहा करता हूँ कि वहाँ भी मुसाफिर तलबा ज़्यादा रहते थे। मुहाजिर जितने आए थे, अबू बकर बनु तीन से, उमर बनु अदी से, उस्मान बनु उमैया से, अली बनु कुरैश से, सलमान फारिस से, बिलाल अबशे से, अबू ज़र कबीला गफ़ार से, अबू हुरैरा यमन से, ये मुसाफिरों के इदारे थे। आजकल हमारे मदारिस में आकर हुक्मरान पूछते हैं इतने तलबा कहाँ से आए, किस शहर के हैं, कौन हैं, क्यों हैं। इन जाहिलों को ये पता ही नहीं कि इल्म नबुव्वत की ये तशहीर और दुनिया में फैलने का सबब ही हिजरत है कि जो अपने घरों को छोड़कर दीन सीखने के लिए आते हैं, अल्लाह इस दौलत से माला माल उनको करते हैं। और फिर ये हमारे अकाबिर की वो मेहनत है जो आपके सामने है। अभी हजरत बुखारी का दर्स दे रहे थे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि इमाम बुखारी की इस किताब को यूं तो बहुत सारी अजमतें मिली हैं, एक अजमत यह भी है कि जब तक कोई बुखारी पढ़ ना ले दुनिया में कोई आदमी उसको आलिम नहीं कहता। बेशक वो सारी हदीस की किताबें उसने पढ़ ली हों, जनाब सबको याद भी कर लिया हो, दूसरों तक पहुंचा भी दी हो, पढ़ा भी लिया हो, लेकिन सवाल करने वाला यही पूछता है तूने बुखारी पढ़ी है, किसके पास पढ़ी है। तो बुखारी न पढ़ो तो आलिम नहीं, और बुखारी जब तक कोई पढ़ाए नहीं उस वक्त तक मुहद्दिस नहीं। यहाँ बहुत सारे उलमा और मशाइख बैठे हैं, असातिज़ा इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े जामियात के शयूख हदीस तशरीफ फरमा है, लेकिन मुहद्दिस वो तब बनता है जब बुखारी का सबक पढ़ाता है, वरना उसे उस्ताद हदीस जहाँ कहा जाता है। तो बुखारी ने इन बच्चों को आज उस कमाल तक पहुँचाया है और ये आज आलिम फाजिल बने हैं। अब इनसे इनकी एक नई जिंदगी की इब्तिदा हो रही है और वो अमली जिंदगी है। और मैं अभी हजरत दर्स दे रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि बुखारी ने इब्तिदा की है इन्नमल अमालु बिन्नियात से, इख्तिताम किया है जिक्र पर सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इन मदारिस से फारिग होने वाले बच्चों को यही सबक सिखाया गया है कि मदरसे से फारिग तहसील होने के बाद, सर पे पगड़ी बांध लेने के बाद, जुब्बा कुब्बा पहन लेने के बाद आप शेखुल इस्लाम नहीं बन गए, आप हुज्जतुल्लाह अलल अर्ज़ नहीं बन गए, आप मुहक्किक और मुअल्लिम नहीं बन गए, जब तक कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम इन अहलुल्लाह के पास, तस्बीह वालों के पास, जिक्र वालों के पास, औलिया अल्लाह के पास अपनी निस्बत नहीं जोड़ोगे, उनके साथ अपना रब्त नहीं रखोगे, उनके साथ अपना ताल्लुक नहीं कायम करोगे। जिन लोगों ने वो ताल्लुक कायम किया है वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए हैं और अगले जहान में भी कामयाब कामरान हुए हैं। आज दुनिया के अंदर हमारे मौलाना अब्दुल उस्ताद तौसीफी एक बात कहा करते थे कि अच्छा
ہمارے حضرت توسوی کہتے تھے آخر کیا گال ہے جو 60 سال دی عمر دے بعد حکومت پیسے ہی دے دیے ہاتھ بات تے جان ہی چھڑوے دیے جو گھر بن رہا ہو پیسے ساڑے کروں گی. اس لیے کہ دنیا کی تعلیم میں حیثیت نہیں ہے. دنیا میں پروفیسر ہے مرنے کے بعد کوئی حیثیت نہیں. دنیا میں انجینئر ہے مرنے کے بعد کوئی حیثیت نہیں. دنیا میں ڈاکٹر ہے مرنے کے بعد کوئی حیثیت نہیں. دنیا میں جناب بڑا سکالر ہے مرنے کے بعد کوئی حیثیت نہیں. مگر علم نبوت وہ ہے کہ جو جیتے جی بھی عزت دیتا ہے مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے. باہر ہے تو قاری قرآن ہے, قبر میں ہے تو قاری قرآن ہے, باہر ہے تو عالم دین ہے, قبر میں ہے تو عالم دین ہے, باہر ہے تو مبلغ ہے, قبر میں ہے تو مبلغ ہے, باہر ہے تو محدث ہے, قبر میں چلا گیا ہے تو محدث ہے. جب دنیا میں باہر ہوتے تھے حضرت خواجہ خواجگان تھے, ہم سب کے مخدوم تھے, ہم سب کے مرشد تھے, ہم سب کے بزرگ تھے. آج وہ قبر اطہر میں ہے, اب بھی ہم سب کا وہی عقیدہ ہے. جو مقام یہاں تھا اس سے زیادہ مقام وہاں ہے, جو عظمت یہاں تھی اس سے زیادہ عظمت وہاں ہے. آج بھی کوئی شخص نام لیتا ہے, کبھی کوئی یوں نہیں کہتا کہ ریٹائرڈ خواجہ صاحب, ریٹائرڈ مولانا صاحب, ریٹائرڈ پیر صاحب. ان سب کو اللہ نے عظمت مرنے کے بعد بھی وہی عطا کی ہوتی ہے جو دنیا میں اللہ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا ہم جب ذکر کرتے ہیں, حضرت ہزاروی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, حضرت درخواستی کا ہم ذکر کرتے ہیں, حضرت خواجہ صاحب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, ان سب بزرگوں کا ادب سے نام لیتے ہیں اور ان کو عظمت کے ساتھ, عظمتوں کے ساتھ ان کے تذکرے کرتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں وہ کام کیا ہے جو میری اور آپ کی کامیابی, فلاح اور بہبود کا ذریعہ تھا اور رہتی دنیا تک رہے گا. اور حضرت خواجہ صاحب کی یہ خانقاہ جس میں حضرت خواجہ صاحب نے, مجھے تو ان کے جنازے پہ اس دن پتا چلا کہ 1956 میں وہ یہاں سجادہ بنے تھے اور 56 میں میری پیدائش ہوئی. یعنی جس دن ہم پیدا ہوئے اس وقت خواجہ صاحب یہاں سجادہ تھے. میں نے ایک دفعہ حضرت سے کہا کہ ایک دفعہ خانپور حضرت درخواستی کے ہاں اجتماع تھا, میں نے حضرت خواجہ صاحب سے کہا تو میں نے کہا ہم بچے ہوتے تھے تو تصور میں ہوتا تھا کہ پیر وہ ہوتا ہے جو بوڑھا بابا ہو, جس کی داڑھی سفید ہو. تو جب اب وہاں سارے مشائخ اٹھے ہوئے, ان میں محمد شاہ صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ تھے, اس طریقے سے حضرت حالجوی تھے, حضرت دین پوری سے حضرت سراج احمد صاحب تھے, اور بھی بڑے بڑے علماء تھے. تو حضرت خواجہ صاحب کی اس وقت داڑھی مبارک کالی تھی. میں نے کہا ہم سوچنے لگے یار یہ کالی داڑھی والا یہ بھی پیر ہے. تو حضرت خواجہ صاحب مجھے فرمان لگے ہون او کالی داڑھی آلا ہون تے کو بابا نظر آمدے نا, یہ ان کی محبت کا ایک انداز ہے. میں نے کہا جی حضرت. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے اتنا عرصہ اس مرکز کو سنبھالا, یہ سارا فیض ان کا صدقہ جاریہ ہے, یہ ساری ان کی محنت کا ثمرہ ہے. ہم میں سے وفادار وہ ہے جو اس خانقاہ کے ساتھ جڑا رہے گا, وفادار وہ ہے جو ان کے ساتھ رہے گا, وفادار وہ ہے جو ان کے علوم کو حاصل کرے گا, وفادار وہ ہے جو اپنا روحانی تعلق اور تسلسل اس خانقاہ کے ساتھ رکھے گا. اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کو ایک عظیم ایسی فضیلت حاصل ہے جو شاید باقی سلاسل میں اس طرح سے نہیں. حالانکہ میں خود قادری ہوں, دین پور کی خانقاہ سے میرا تعلق ہے. وہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے. اس کے پہلے پیشوا مقتدی حضرت ابو بکر ہے. صدیق وہ ہے جس نے وجود نبوت کی ہجرت میں حفاظت کی ہے اور ختم نبوت کی حضور کے وصال کے بعد حفاظت کی ہے. یعنی قیامت تک امت کے عقیدے کی بھی حفاظت کی ہے, اور اس امت کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ محبوب کی ذات کی بھی حفاظت کی ہے. نبی کی ذات رہی تو ہمیں دین ملا. آج ختم نبوت کا عقیدہ ہے تو وہی دین باقی ہے. اگر نبوت بدل جائے تو پوری کائنات بدل جاتی ہے.
نبوت اگر بدل جائے عقیدہ بدلتا ہے، توحید بدل جائے گی، عقیدہ بدل جائے گا، ایمان بدل جائے گا۔ یہ ختم نبوت حضرت بن نوری نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مشائخ میرے پیچھے بیٹھے ہیں، مولانا احسان صاحب، مولانا راشد مدنی صاحب اور اکابر حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب۔ حضرت بن نوری نے فرمایا تھا میں ختم نبوت کی عمارت تب تسلیم کرتا ہوں کہ میرے قائم مقام مجھے کسی پر نظر نہیں پڑتی۔ اگر خواجہ خواجہ محمد صاحب رحمہ اللہ کے متعلق فرمایا بابا جی اس کو قبول کر لیں اور وہ مجھے پسند اس کو میری جانشینی کو قبول کریں، پھر تو میں ختم نبوت میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میری نظر کسی اور آدمی پر نہیں پڑتی۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان میرے مشکات کے استاد ہیں، میں نے ان سے پڑھی تھی۔ میں ایک مرتبہ یہاں جلسہ کرنے کے لیے، یہی جلسے کے لیے آیا، ہر سال آتا تھا، یہاں قریب پرانا فیملی ہے وہ کرایا کرتے تھے، تو حضرت کی خدمت میں آ کے رہتے تھے۔ دیکھا تو مولانا سلیم اللہ خان ہے، میں حیران ہو گیا کہ میرے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، 40-50 سال اس آدمی نے حدیث پڑھائی ہے، وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں جا کے ملا، کچھ دیر بیٹھا تو حضرت فرمانے لگے کہ عرصہ بیت گیا تھا، تمنا تھی کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں بیٹھ کر اپنی دل کو صاف کراؤں اور اسے منجواؤں، تو پھر میں نے کسی کو بتائے بغیر وہاں سے سیدھا فیصل آباد آیا ہوں اور وہاں سے اپنے نواسے کو لے کر یہاں آ گیا ہوں، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ یہ تو تم اچانک آ گئے ہو تو ملاقات ہو گئی ہے، ورنہ میں یہاں ایک ہفتہ ٹھہرنے کے لیے آیا ہوں اور حضرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نعمت کے جانے کے بعد ہمیں اس کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے زندگی میں یہ لوگ کتنے عظیم تھے۔ جب بھی کوئی آدمی حضرت کے بعد پاس آتا، بڑے خاموش طبیعت بزرگ تھے۔ ہمارے حضرت خواجہ صاحب کی بھی یہی مزاج ہے، مسکرانا، خاموش رہنا، بہت کم بولنا، اور حضرت کی تو عادت ہی ایسی تھی کہ بالکل یوں سر نیچے کر کے بیٹھے رہتے، اور جب کوئی آدمی لمبی تقریر کر لیتا تو آخر میں فرماتے اللہ خیر کرے، بڑا مختصر جملہ ہوتا۔ ایک شخص نے ایک موقع پہ کہہ دیا تھا بابا جی مجمع کٹھا ہے، کچھ تو فرما دیں۔ فرما لگے بھی بیان ہو گئے، میں دعا کرا دیتا، نہیں جی آپ کچھ تو کہہ دیں۔ تو بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ میری چپ کنو جے کو فائدہ نہیں تھی دا، ان کو میرے بولن نالی کوئی فائدہ کہلاتی سے، جو میری اس خاموش توجہ سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا وہ میری گفتگو سے کیا فائدہ حاصل کرے گا۔ مولانا عبد الشکور دین پوری ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ حضور نے 4 قسم کی تبلیغ کی ہے، امت میں جو دعوت دی ہے وہ 4 قسم کی تبلیغ تھی۔ قدمی تبلیغ کہ چل چل کر حضور ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، صحابہ کو چلایا ہے، قافلے بھیجے ہیں، کارواں بھیجے ہیں۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہو رہا تھا، ابو سفیان اس وقت کھڑے تھے، ابھی تک سیدنا ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کو فرمایا میرے عباس ابو سفیان کو لے کر پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ، صرف میرے یاروں کو چلتا ہوا دیکھے۔ اس نے صحابہ کے قدموں کی اس چلن کو دیکھا، ٹور کو دیکھا، ان کے چلنے کو دیکھا، نگاہیں نیچی ہیں، قدم سنت کے مطابق اٹھ رہے ہیں، چہروں پہ بشاشت ہے، نبوت کے اس انوارات اور تجلیات کا جو محبوب سے ان کو مل رہا تھا اس کا عکس پڑا ہوا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر اور پھر رحمت کائنات جس طریقے سے سواری پہ سوار تھے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو کی برسات تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، تو ابو سفیان کہتے ہیں عباس آج تیرے بھتیجے محمد کا بڑا ٹھاٹ ہے، بڑے جلال سے آ رہا ہے۔ فرمایا ٹھاٹ نہیں ابو سفیان تو سمجھے ہی نہیں، یہ محمد کی نبوت کا روب ہے۔ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے مدد عطا کی ہے روب سے، اور شاید آپ ہم اس روب کو نہ سمجھ سکیں کہ کتنا روب ہے۔ 15 صدیے گزر جانے کے بعد اب بھی ٹوپی اور پگڑی والے کو خدا نے اتنا روب دیا ہے کہ ساری دنیا کی کافر طاقتیں کٹھی ہوئی لیکن وہ سارے کے سارے قدموں میں چکے۔ آج بھی ایک پگڑی والے کو خدا نے اتنی عظمت، آج بھی یہی پگڑی اور رومال والے یہ چہرے پہ
داڑھی اور محبوب کی سنت کو سجانے والے جن راہوں سے گزرے کفر کانپتا ہے، جو کہہ دیں کفر اس سامنے خاموش ہوتا ہے، اسے بولنے کی جرأت نہیں ہوتی، اور جس چیز کا چیلنج کرتے ہیں شاید پوری دنیا کفر مل جائے اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ وہ روب ہے جو نبوت کے صدقے سے امت کے علماء کے حصے میں آیا ہے۔ یہ ایسے نہیں نبی کے وارث بنے۔ جب آدمی وراثت سنبھالتا ہے تو ہر چیز کی وراثت ملتی ہے، جیسے یہ وراثت ملی ہے کہ علم نبوت پھیلا رہے ہیں، ایسے ان علماء کے چہرے میں اللہ نے وہ نبوت کا روب رکھا ہے کہ جب کافر کو حوصلہ نہیں ہوتا سامنے گفتگو کرنے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تبلیغ یہ تھی کہ قدمی چل چل کر دعوت، دوسری تبلیغ اللہ کے محبوب نے قولی بیان کر کے، حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے مشارق الانوار، اس میں صرف قولی حدیثیں ہیں، جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اس کو نقل کیا گیا، اور حضور کے ارشادات طیبات، حضور نے فرمایا اللہ نے جہاں مجھے اور خوبے دی ہیں انہیں میں مجھے جوامع الکلم، جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ کلمے چھوٹے ہیں، مفہوم اتنا وسیع ہوتا ہے، کتابیں لکھنے والے زندگیاں گزار جاتے ہیں، اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی وسعت عطا کی ہے۔ یہ کمال بھی اللہ نے محبوب کو عطا کیا تھا۔ محبوب کے صدقے سے حضور کے صحابہ کو ملا کہ صحابہ بول کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے متعلق میں نے پڑھا ہے ہر جمعرات کو تبلیغ کرتے تھے۔ یہ تبلیغ جماعت والے جو شب جمعہ کا اجتماع کرتے ہیں، یہ ابن مسعود کی سنت ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسری جو دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی وہ قلمی تھی، لکھ کر لوگوں کو دین پہنچانا۔ آج ہمارے اکابر کی تصنیفات و تالیفات کو دیکھ لیں، کسی بزرگ کو، امام شاہ ولی اللہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت نانوتوی کی تصنیفات دیکھ لیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی 1700-1800 تصنیفات دیکھ لیں، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی سینکڑوں تصنیفات دیکھ لیں، موجودہ دور کے لوگوں میں مولانا تقی عثمانی کی تصنیفات کو دیکھ لیں، جس عنوان اور جس موضوع پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے کمال کیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود مرحوم نے کوئی عنوان نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے گفتگو نہ کی ہو۔ یہ کلمی تبلیغ ہے جو لکھ کر لوگوں تک دین پہنچا ہے۔ ان میں سے ایک اہم تبلیغ جس کو یہ اہل اللہ، اولیاء اللہ، اہل تصوف اس کو پورا کرتے ہیں، وہ ہے قلبی تبلیغ۔ بات جو دل سے نکلتی ہے، اثر لگتی ہے، طاقت نہیں پرواز پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دل کی توجہ ڈالنا۔ کہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، کچھ نہیں، صرف چہرہ دیکھتے تھے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، چہرہ دیکھتے تھے چہرے پہ داڑھی آنا شروع ہو جاتی تھی، چہرہ دیکھتے تھے لباس سنت کے مطابق شروع ہو جاتا تھا چہرہ۔ اور ہمارے اللہ کی خوبیوں میں یہ ہے کہ یہ لوگ پوری توجہ اپنے مرید پر ڈالتے ہیں، صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ دیا اور چلا گیا، توجہ یہ ہوتی ہے کہ مرید کے اعمال کو دیکھے، اس کے اخلاق کو دیکھے، اس کی عادات کو دیکھے، اس کی اصلاح کرے، اسے قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے۔ یہ قلبی توجہ، یہ رحمت کائنات کی وہ توجہ تھی، اور وہی تسلسل تھا۔ یہ توجہ سب سے پہلے آمنہ کے در یتیم کی صدیق اکبر پر پڑی تھی، اور یہ سارے صحابہ پر وہی توجہ تھی۔ یہ وہی توجہ تو تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رات کو حضور کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے مانگتے ہیں، صبح عمر کلمہ پڑھ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ آ کے کہتے ہیں حضرت والدہ میری ہے لیکن مجھے آپ سے عقیدت اور محبت ہے، وہ کبھی آپ کی شان میں ایسے کلمے کہہ بیٹھتی ہے جسے میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو حضور نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، رات کو حضور نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ یہ دل کی توجہ ہے، توجہ ڈالنے کی دیر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ لگے گھر جا رہا ہوں۔ جا کے دروازہ کھٹکایا تو والدہ نے کہا انتظار کر، کیا بات ہے؟ والدہ نے نہا کر کپڑے تبدیل کر کے دروازہ کھولا اور کلمہ پڑھنا شروع کر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم
قابل قدر دوستو، علماء، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام، قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ